अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैब और FIA के बाद इंटरपोल की भी शरीफ खानदान की $32 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात का इंकिशाफ। प्रोग्राम मुकाबिल में 5 साल के बाद इंटरपोल की तहकीकात का खत पहली बार मंजर आम पर। क्या 2013 में नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के साथ ही तहकीकात बंद कर दी गई? क्या इंटरपोल भी पाकिस्तान में सियासी मफादात की ताबे हो चुकी है? डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ GIT से मुताल्लिक बात करेंगे। एक तरफ नून लीग के रहनुमाओं ने इदारों की तज़दीक में कोई कसर न छोड़ी, दूसरी जानिब हुसैन नवाज की एक तस्वीर सामने आने पर धमकियां भी दी जा रही हैं। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दुनिया के ताकतवर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी की सेनेट की कमेटी के सामने दी जाने वाली गवाही को दुनिया भर में बराह रास्त दिखाया गया। बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक तस्वीर सामने आने पर आसमान गिर जाता है, मगर दूसरी जानिब दुनिया के ताकतवर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात को बराह रास्त दिखाया जाता है। पाकिस्तान में बजट सेशन पर ऑपोजिशन की तकारीर लाइव ना दिखाने पर 15 दिन से वो बायकॉट पर हैं। और कुछ बात लोड शेडिंग की भी करेंगे जिसकी ताज़ा लहर सामने आई है। वज़ीर आज़म मुल्क में तवानाई बहरान की असल सूरत हाल से क्या नावाकिफ हैं या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ भारत की भी बात करेंगे। भारत से लेकर पाकिस्तान तक किसान अपने हकूक के लिए रुल गए। भारतीय रियासत है मध्य प्रदेश जिसके किसानों का हुकूमत से कर्जे मुआफ करने और फसलों के अच्छे नर्ख ना देने पर एहतजाज किया जा रहा था। भारतीय पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एहतजाज करने वाले 69 किसानों पर फायरिंग की। 5 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान में किसानों की हक तलफी और नाइंसाफी के मामले पर ये दोनों ममालिक एक ही पेज पर मौजूद हैं? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम मुकाबिल ने हपको पावर प्लांट नारोवाल का केमिकल जहरीला पानी नहर में डालने का मामला उठाया था और इसके बाद इंतजामिया को होश आया था, लेकिन पूरे मुल्क की मंसूबाजात की प्लानिंग करने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल अपने हल्के नारोवाल की 2200 एकड़ सोना उगलती ज़मीन को बंजर करने पर खामोश क्यों है, या फिर जानबूझकर मुजरिमाना गफलत का मुसारा किया जा रहा है? इसकी फॉलोअप स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस अब सबसे पहले उस अहम लेटर के ऊपर आएंगे जो 5 साल के बाद पहली बार हमारे प्रोग्राम में मंजर-ए-आम पर आया। उसकी मेरा ख्याल है हम उसकी पिक्चर आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे आ रही है। ये वो लेटर है जो यहाँ से भेजा गया था। एक मैं इसका तरीका बता दूं कि पाकिस्तानी FIA जो है इनके पास एक यहाँ पे ब्यूरो है, सेक्शन है इंटरपोल का, जो अलहदा इनका डेस्क है जो डील करता है दुनिया भर में जो भी आप कह सकते इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ये डिपार्टमेंट या जस्टिस, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको इंटरपोल कहा जाता है। बेसिकली इसको इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है आसान लफ्ज़ों में। और दुनिया के तमाम जो मुल्क जो हैं जो इंटरपोल इस मुआहदे का हिस्सा हैं, अपने यहाँ एक एक विंग वो कायम करते होते, बनाते होते। और पाकिस्तान में ये जो विंग है इंटरनेशनल पुलिस का, वो FIA के आके हेड क्वार्टर में मौजूद है। ये लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज कह रहे हैं ना कि जनाब के जी ये कहाँ से चीज़ें आ गई हैं, ये आज की चीज़ें नहीं हैं। दाद वैसे हम लोगों को भी दें और हमारे इदारों को भी दें और हमारे पॉलिटिकल एलीट को भी दें। ये कब से मामलात आमिर साहब, ये पनामा की वजह से वैसे कोई वही कहते आसमान से कोई बला टूटी है तो टूटी, अदरवाइज आप इसका हमारे मुल्क के जो इदारे हैं ये चीज़ें पहले पॉइंट आउट करते रहे हैं। इंटरनेशनल यहाँ पुलिस जो है वो भी शरीफ बिरादर्स के पीछे लगी हुई थी। सर एक लेटर है जो मैं ज़रा उसके आपको कंटेंट बनाना चाहता हूँ। ये लेटर सर ये 9 मई 2012 का है सर। ये ख़त लिखा गया है यहाँ से आपके इंटरनेशनल पुलिस का जो डेस्क है यहाँ पे, उन्होंने लिखा था ये लंदन में, वहाँ पे मिस्टर टेलर टिम साहब थे जो हेड ऑफ इनके NCB थे वहाँ पे लंदन में। पीपल्स पार्टी के दौर में ये खत लिखा गया, ये उनके उसमें आया था 2012 का लिखा गया ये। उन्होंने उसमें जो इसका सब्जेक्ट था वो था मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी। और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें इंक्वायरी में बड़ी दिलचस्प उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने मिस्टर ये टेलर को उन्होंने फरमाया है जो लिखने वाले हैं ये डायरेक्टर डिप्टी हेड है NCB इंटरपोल इस्लामाबाद। इन्होंने मिस्टर ये टिम को ये लेटर लिखा है। इस लेटर में इन्होंने बड़ी मज़े की चीज़ें लिखी हैं सर। पाकिस्तानी कौम को तो अब पता चला है ना यकदम कि अंदरूने खाते चीज़ें क्या हो रही थी। पनामा अगर ना था ये तो खा पी गए थे, मिल गए थे सारे। उसमें ये कहते हैं कि क्वींस बेंच या डिवीजन है उसका हाई कोर्ट जस्टिस
کوئنز بینچ ڈویژن جو لندن کا ہے، انہوں نے ایک اپنی ججمنٹ دی تھی 18 مارچ 1999 کو، اور جس میں انہوں نے کہا تھا میاں محمد عباس شریف اور دیگر ادرز کہ آپ جو ہے 32 ملین US ڈالرز، یہ تقریباً بنتے ہیں یہ 3 ارب اور 20 کروڑ روپے آج کا اگر ریٹ لگائیں، 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کی اماؤنٹ جو ہے آپ میسرز التوفیق کمپنی جو ہے اس کو پے کریں، کیونکہ آپ ان کے گرنٹر تھے اور آپ نے ایک عدد ان کے لیے حدیبیہ پیپرز میل کے لیے قرضہ لیا تھا اور آپ اس میں گرنٹر تھے۔ یہ اب اس میں دیگر میں کون کون آتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں، وہ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کے کون کون لوگ تھے، اس میں سارے کے سارے ڈائریکٹر جو ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں سر۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلا ان کو آرڈر کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور آرڈر، اچھا یہ آرڈر تھا ان کو 18 مارچ 1999 کا، یہ میں ذرا ڈیٹیں بڑی ضروری ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آرڈر ان پہ ہوا 5 نومبر 1999 کا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو شریف فیملی کی 4 پراپرٹیز تھیں، یہ فلائٹس ہیں لندن کے جس کی ساری کنٹروورسی چل رہی ہے، کہ اس کی جو کلیئرنس کی گئی ہے جناب کہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ مارچ میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلائٹ جو ہیں یہ آپ نے گارنٹی کے طور پر رکھائے تھے، اگر آپ نے پیسے نہ دیے 3 ارب 20 کروڑ روپے اس کو التوفیق کو، تو انہوں نے کہا جناب ان کو بیچ دیا جائے۔ یہ جو 4 فلائٹ ہیں وہی نمبرز ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کے لیے اردو میں بھی ٹرانسلیشن کی ہوئی، ہمارے قسمت خان جو ہے وہ یہ بڑے کام کرتا رہتا ہے، اس نے ساری اس کو ٹرانسلیشن بھی کی ہے اس لیٹر کی تاکہ آپ کے سامنے ہو۔ یوں اب یہ لیٹر لکھتا ہے انٹرپول کا جو ونگ ہے یہاں پہ FIA کا، اس کو UK اتھارٹیز کو، کہ جناب کہ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ التوفیق کمپنی کو اس ججمنٹ کے بعد انہوں نے جناب ان کو تمام کی تمام پیمنٹ کر دی ہے، ادائیگی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ فلائٹ جو ہے نا 4 جو ان کے اس پہ تھے، یہ نام پہ تھے، یہ کلیئر ہو گئے۔ اب انہوں نے مانگا کیا ان سے؟ وہی بدنام زمانہ لفظ سر، منی ٹریل جس پہ ساری کی ساری جنگ لڑی جا رہی ہے۔ انٹرپول یہاں پہ اسلام آباد کا جو ونگ ہے یہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں جناب UK کو کہہ رہے ہیں ہمیں آپ اس کی منی ٹریل دیں، کہ یہ پیسے جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ اس میں پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے گئے ہیں کہ جو 3 ارب یا 32 ملین ڈالر آپ نے پیمنٹ کی ہے یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ اس کے بعد شریف فیملی کے پاس کہاں سے ہے، انہوں نے کون سے بینک میں رکھے ہوئے تھے، کس بینک کے ذریعے یہ لندن میں پہنچے ہیں، اور اس بینک سے التوفیق کو پیمنٹ کیسے ہوئی ہے، ہمیں منی ٹریل دیں۔ یہ انٹرنیشنل پولیس کہہ رہی ہے اسلام آباد سے بیٹھ کے لیٹر لکھ لیں۔ نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا اگین اے ویری اس میں ریلیونٹ کوسچن کہ وہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس اماؤنٹ پہ جو پیمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی 32 ملین ڈالر کی التوفیق کو شریف فیملی نے، اس پہ UK میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ ان مطلب کیا تھا کوسچن کا کہ اگر یہ پیسے انہوں نے لوکلی طور پر جنریٹ کیے ہیں، کمائے ہیں، ان کا بزنس تھا اگر، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی نہ کوئی لون دیا ہوگا، اس پہ انہوں نے ٹیکس دیا ہوگا، اس کا دیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا بڑی مزے کی بات ہے کہ جو وکیل تھا ان کا، کیونکہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے نا اس کی لندن کی جو ہے نا اس طرح کی پراپرٹیز وغیرہ کے دیگر وہ آپ کے اٹارنی یا آپ کے وکیل کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جی انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو آپ کا وکیل ہے وہاں پہ جس نے ساری ٹرانزیکشن کی ہیں ان سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بھی لے کے دیں کہ اس کا منی ٹریل کا یا اس کا اوریجن آف منی کہاں سے پیسے آئے تھے۔ یہ ان سے 3 سوالات انہوں نے پوچھے تھے، اور اس کا انہوں نے آگے کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک اس وقت انکوائری چل رہی ہے۔ انکوائری وہ کن لوگوں کا خلاف ہے؟ وہ جناب میاں شہباز شریف کے خلاف ہے۔ ایسے میاں صاحب نے اس دن توپیں نہیں چلائیں، ایسے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑے بھائی چاند نے پڑھے نہ، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جانے عدالتیں جانے انکوائری جانے، میرا کیا تعلق ہے۔ وہ یہ اس میں لیٹر میں لکھتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو منی لانڈرنگ یہاں سے ہوئی تھی ہم اس کی پاکستان میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں فار نان ڈیکلریشن آف دس منی ان پاکستان بائی میاں شہباز شریف اینڈ ادرز۔ اس لیے ہمیں اس بیورو کو یہ کنفرمیشن چاہیے 3 چیزیں کہ 32 ملین ڈالرز کہاں سے ہے، منی ٹریل کا لفظ لکھا ہوا ہے، منی ٹریل ہمیں دیں کہ انہوں نے التوفیق کو پیمنٹ کہاں سے کی ہے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے، کس کس بینک کے ذریعے کدھر انہوں نے پیسے کیے، نمبر 1۔ انہوں نے UK میں کوئی ٹیکس دیا ہے اس اماؤنٹ پہ تو بتائیں ہمیں کہ اگر ان کے لوکلی اگر جنریٹر۔ تیسری وکیل کا جو لیٹر دیں کہ یہ اوریجن آف منی جو ہے، کیونکہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اور پلس ایک اور جو کام کیا تھا یہ انٹرپول نے کیا تھا، انہوں نے BBC کی ایک ڈاکومنٹری جو تھی پاکستان ٹو پارک لین وایا الفرڈ آن دا منی laundering of Nawaz Sharif family and the relevant views of the solicitors are also attached here with۔ یہ میرا خیال شاہد علی خان صاحب جو تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، جو لندن کے بڑے صحافی ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے، ان کی سٹوریز اس وقت تھیں یہ۔ سو انہوں نے جناب اس کو انٹرپول کو جو لندن کا تھا
ان کو انہوں نے یہاں سے نہ سیڈیز بھی بھیجی, BBC کی فلم بھی بھیجی کہ جس میں سارا کا سارا منی ٹریل ان سے مانگا گیا تھا. سو اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے سوال ہم بریک کے بعد نہ آ کے لے چلیں آئیں, ایک عدد بڑے اہم سوال ہیں کہ اس خط کا لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ اس خط کا کیا بنا, واٹ ہیپنڈ, اگلی قسط میں کیا ہوا, بریک کے بعد بتائیں. چلیے ابھی چھوٹی سی بریک میں چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس خط سے متعلق مزید بھی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے GIT سے متعلق. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. GIT سے متعلق بات کریں گے, لیکن کلاسا صاحب ایک اہم خط جس کی ڈیٹیلز ہم نے سامنے رکھی ہیں اپنے دیکھنے والوں کے, اب اس کا خط کا ہوا کیا؟ اب یہاں پہ ہمارے ون اینڈ اونلی جو ہیں یہ پاکستانی پولیٹیشین جو گیم کھیلتے ہیں, یہ تحقیقات شروع کی تھیں FIA کر رہی تھی جی, یہ سامنے آپ کے سامنے لے کے ہیں. یہ وہی تحقیقات تھیں جو رحمان ملک صاحب کا کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے آ کے کی تھی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے تھے. چلو مان لیتے ہیں جی 1993 سے لے کے 96 میں ذاتی طور پر ان کو غصہ تھا, وہ پرسنلی طور پر کر رہے تھے. تو یہ جو FIA کے یہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ساری انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اس وقت رحمان ملک صاحب یہاں پہ یہ منسٹر تھے. تو پھر یہ تو آفیشیلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان آفیشیل انویسٹیگیشن تھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کو بلائے بغیر JIT کی پروسیڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. رحمان ملک صاحب کو اگر نہ بلائے, ان کے پاس جتنی انفارمیشن, جتنا کام رحمان ملک نے اس منی لانڈرنگ کیس پہ کیا ہوا ہے, دیٹس ون آف دا ایویڈنسز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں اگر ان کو نہیں بلایا جاتا تو میرا خیال ہے پھر یہ سارے کا سارا پروسیس جو فلاڈ ہے, یہ میں کوئی اپنی خواہش نہیں بتا رہا, آن دا بیسس آف ڈاکومنٹس عامر صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں, آن دا بیسس آف دیز آپ کے لیٹر سے رحمان ملک کو ایک چیز کی داد دیں, پیچھے لگے ہوئے تھے, شیر کا بچہ لگا ہوا تھا, وہ وہاں سے 97 سے جہاں سے وہ تان ٹوٹی تھی 96 سے, انہوں نے دوبارہ آ کے شروع کر دی. لیکن اب پرابلم کیا ہے, وہ رحمان ملک صاحب کو, زرداری صاحب کو, یہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں. جیسے چودھری نثار علی خان صاحب فائلیں نہیں دکھاتے تھے, ایسے یہ بھی فائلیں دکھا رہے تھے, جسٹ ٹو میک دیم فال ان لائن, تاکہ شریف برادر جو ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ٹائٹ کیا جائے اور موقع ملنے پہ بارگین کر لی جائے. ادروائز انٹرپول بھی انہوں نے پیچھے لگا دی تھی سر یہ شریف برادرز کے. تو رحمان ملک صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا سوال, کبھی آتے تو ہیں نہیں, میں ان کی کوئی شان میں گستاخی کر لوں تو ہمیں نوٹس بھجوا دیں گے, لیکن ان کو کہا جائے کہ حضور ذرا تشریف لائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں سے انٹرپول کا لیٹر گیا تھا UK میں, اس کے بعد کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ. آج تک آپ نے کبھی بات نہیں کی اس پہ, کیا آپ نے کیا کیا, انویسٹیگیشن کیا ہوئی, کیا آپ کو انفارمیشن ملی نہیں ملی, تعاون آپ کو ملا یا نہیں ملا, کیونکہ کچھ عرصے بعد تو وہ پھر وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستانی ادارے جو ہیں نا, وہ FIA ہو, نیب ہو, آپ کے دیگر ادارے ہوں, یہ سویٹ ویل آف چیئر پہ چلتے ہیں کہ جو اس ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے اس کا منہ دیکھ کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اب اس میں بگ کویسچن وہی ہے, پھر عامر صاحب سے لیں کہ جناب اس لیٹر کے بعد کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ. یہ سوالوں کے جوابات رحمان ملک صاحب سے GIT کو بلا کے پوچھنے چاہیے کہ جناب آپ نے لیٹر لکھے, ساری انٹرپول نے لیٹر لکھے, اگر وہ FIA کے ذریعے لکھوائے گئے, آپ کو سارے کا سارا پتہ ہے, آپ ہمیں آئیں اور ذرا اس پہ بریف کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا عامر صاحب جتنی معلومات اور ان کی رپورٹ منی لانڈرنگ دستاویزات کا حصہ ہے سپریم کورٹ میں, اس کے بعد یہ خط آ جانا, رحمان ملک صاحب کو بلایا جانا اور آنا ناگزیر اب ہو چکا ہے. میں اس پہ دیتا ہوں, مگر پہلے میں مبارکباد دے دوں کہ سری لنکا جو ہے نا انڈیا سے جیت گیا ہے. ہم خود تو انڈیا سے جیت نہیں سکے, انڈیا سے تو ہم جیت نہیں سکے, سو ہماری اب تمام خوشیوں کا انحصار جو ہے نا وہ انڈیا کے ہارنے پہ ہی ہے. اسی پہ جو ہے لوگ خوش ہے کہ ہم تو جیت نہیں سکے, ہمارے دوستوں نے ان کو ہرا دیا. تو اینی وے, پر مجھے لگتا ہے, میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں ویسے تھوڑی سی, وہ گفتگو بڑی سیریس ہے, لیکن اس دن ایک میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, آئی تھی کہ وہاں پہ جب انڈیا جیتا ہے وہاں پہ میچ, تو بہت سارے پاکستانی فینز جو تھے انہوں نے انڈین کے ساتھ مل کے رقص بھی کیا ہے, اس کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے, اور بڑے ایک سپورٹس مین اس کے سپرٹ میں لے کے کہ گیم ہے نا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو گیمز یہ کھیلتے رہنا چاہیے, لوگوں کا اسی طرح کتھارسس ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا ہم نے دیکھا بڑی خوبصورت ویڈیو تھی جس میں وہ اس میں انڈین اور پاکستانی دونوں جو ہیں, حالانکہ پاکستان کی شکست تھی لیکن لندن میں ٹھیک رہتے ہیں سارے مسئلے, پاکستان انڈیا کے ہمارے ہیں وہاں پہ ٹھیک رہتے ہیں, ناچتے بھی اکٹھے ہیں, ڈھول بھی کچھے بجاتے ہیں, اور وہاں جھمرے بھی اکٹھے ڈالتے ہیں پاکستانی اور انڈین. پر پرابلم یہی کہ زمین کے ساتھ ہے, پانی کے ساتھ. آپ جاتی کہہ رہے ہیں, ہم نے لاہور میں بھی ہمیشہ اکثر جو ہے نا یہ والا گریس دکھائی ہے. یہ کلکتہ میں ہے, ان کے ہاں یہ واقعات زیادہ انڈیا میں ہو جاتے ہیں. تو ہم اس میں چنئی میں بھی کیا تھا اور بحث ہے. مگر یہ جو کلاس صاحب نے یہ خوفناک قسم کی جو ڈاکیومنٹس نکالے ہیں
کوئی پتہ نہیں اس وقت جو اتنی جو یہ تکلیف میں ہے جے آئی ٹی سے، کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر آلریڈی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہوگا، مجھے اطلاع نہیں ہے، مگر یہ مجھے ضرور اندازہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ جا کے جو جے آئی ٹی سے ہو کے جاتا ہے نا وہ یہ ضرور کہتا ہے گھر جا کے ابا جی یہ بڑے غلط سوال کر رہے ہیں جو ہے نا، یہ پکی بات ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ قصائی ہیں، اس کا ہم یہ قصائی ہیں، ہم جو ہے یہ کریڈٹ ضرور لے سکتے ہیں مقابل میں کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا ہم اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس بات کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ یہ حدیبیہ کھل رہا ہے، یہ رحمان ملک کی رپورٹ جو ہے اور یہ دونوں پارٹ آف دا ایویڈنس بن چکی ہوئی ہے، اور آپ اور ہم یہاں اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لے کوئی تو یہ بچے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اور یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی وہ تسلسل جاری ہے جے آئی ٹی پر اٹیک کرنے کا۔ آج آصف کرمانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی جیمز بانڈ کی فلم لگتی ہے، پتہ نہیں سنسنی خیز لگ رہی ہے۔ آصف کرمانی صاحب جو ہیں یہ پہلے میرے خیال پرسنل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، تنخواہ پہ تھے غالباً، اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ میں آئے قرار صاحب تو پھر انہوں نے سرکاری تنخواہ لگوا لی اپنی، اور اتنے یہ سادہ تھے یا کیا کہوں بیوقوف تھے کہ یہ سینٹ کی جب الیکشن آئے تو ان کا نام بھی کینڈیڈیٹس میں تھا، تو کسی نے کہا جناب آپ کو یہ بنیادی بات نہیں پتا کہ اگر آپ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد 2 سال آفس آف دا پروفٹ اگر آپ نے ایکوائر کیا ہوا ہے تو 2 سال تک الیکشن نہیں آپ لڑ سکتے، تو انہوں نے کہا او ہو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، تو یہ تو ان کی سیاسی ذہانت کا امتحان ہے۔ تو 12 ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ کون کس کو کس طریقے سے گالی دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، تو آرگنائزڈ ہو رہا ہے، اور آرگنائزڈ اس لیے سمجھ آ جاتی ہے، ایک تو یہ جس طرح کی ڈاکیومنٹس آپ نکال کے لائے ہوئے ہیں، باقی اس کے اندر جو ہے یہ جو ایک تو رحمان صاحب کی رپورٹ ہے نا جس کے اندر ساری وہ رسیدیں موجود ہیں، اتنی جو یہ بحث کر رہے تھے کہ جناب یہ فلیٹس کب کے تھے، تو اس کے اندر تو شیمرا کمپنی کو 92 کے اندر جو پیسے بھجوائے گئے ان کے اکاؤنٹ سے، یہ جو جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے تھے وہ رسید بھی موجود ہے، اس کے اندر نیلسن اور نیسکول کو جو پیسے ڈائریکٹلی بھجوائے گئے وہ رسیدیں بھی موجود ہیں، وہ بینک کے مینیجرز کی ایفیڈیوٹس بھی ہیں۔ تو پرابلم یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر 2 چیزیں 134 کے تحت نہیں ہو سکتی تھی، ایک یہ کہ تفتیش نہیں ہو سکتی تھی، دوسرا کراس کوسچننگ نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو بلا کے نہیں پوچھا جاتا، جو کہ ایک لازم بات ہے۔ جے آئی ٹی میں اب دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ تفتیش بھی ہو رہی ہے، اوتھینٹیکیٹ بھی ہو رہے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ صحیح ہیں نہیں، ان بینک والوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور رسیدیں بھی چیک کی جا رہی ہیں، پلس جو آگے مشکل مرحلہ آ رہا ہے نا قرار صاحب وہ یہ ہے کہ ملزمان کی لسٹ میں آف کورس پرائم منسٹر تو آئیں گے ہی، وہ تو ہیں ہی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، مریم بی بی بھی ہیں، جو نیب کا جو ریفرنس بنایا گیا تھا، جو کہ 2 ریفرنسز کے اندر پہلا تھا جس طرح آپ کل پرسوں فرما رہے تھے کہ جنرل امجد کے دور میں بنا ہوا، اور جنرل امجد کو بلانا چاہیے، وہ ہی از آلسو فٹنس، نہیں آئی تھنک وہ ان کی ٹیسٹمنی ہے اس کے اندر، ان کے سائن ہے اس کے اندر کہ وہ ساری کہانی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ایک دم سے آشکار ہوا کہ 1998 میں حدیبیہ کے جب اس کے اگینسٹ وہ اکاؤنٹ کے اندر سے ان کی بیلنس شیٹ کے اندر 64 کروڑ روپے ایسے ہی نظر آ گیا، ان کا یہ کہاں سے آیا، وہ اس کی تفتیش جاری سی، تو جہاں سے پتا چلا کہ یہ جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے، اس میں کیانی صاحب آگئے، سعید صاحب آگئے اور سارے قاضی فیملی آگئی، سارے وہ اکاؤنٹس، وہاں سے پھر امجد صاحب نے اس کے اندر مزدار چیز 2 چیزیں کہا صاحب، ایک یہ کہ پتہ چلتا ہے کس نے کس سٹیج پہ وعدہ معاف گواہ بنا ہے اور اس کو نکال دیا گیا جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا جن کو کچھ تو خواتین ان کی جو ہے پرائم منسٹر کی والدہ کا نام تھا، ایک تو وہ میرا خیال انسانی ہمدردی کے تحت ان کو نکال دیا گیا تھا، ایکیوزڈ میں نہ ڈالے، بات کاٹ رہا ہوں، یہ انہوں نے ہمدردی کر لی تھی جنرل امجد یا جنرل مشرف نے، نواز شریف صاحب نے یہ بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کے ساتھ نہیں کی تھی، وہ جو سوئٹزرلینڈ میں کیسز بنائے گئے تھے وہ نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ بھی تھے، انہوں نے اپنے مخالفین کی یہ خواتین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی تھی، میں ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جنرل مشرف کی جنرل امجد کی اچھائی تھی کہ انہوں نے ان کی فیملی کی خواتین کو اس میں نہیں لائے، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے بیگم بھٹو
اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ دونوں موجود تھے. اس سے زیادہ معیوب بات یہ ہے کلاس صاحب کے خاندان کی بزرگوں کو جعلی اکاؤنٹ میں ان کے نام نہیں کھولے جاتے. لوگ اپنی ماؤں بہنوں کے نام سے جعلی اکاؤنٹ نہیں کھولتے. یہاں تو ان بچے جنہوں بچے کہہ رہا ہے بچے کی دادی دادا کوئی خاندان کا بزرگ نہیں چھوڑا. اب لوگوں کی گریس ہے کہ ہمارا مشرقی نظام ہے ان کو نہ بلائیں, ورنہ قانونی طور پہ تو بلایا جانا چاہیے. اس کے بعد خالد مقبول صاحب آ گئے. خالد مقبول صاحب کا بھی سنیپ ریفرنس میں انہوں نے کہا جناب یہ کیونکہ بہت خطرناک قسم کی یہ تفتیش ہے اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں, یہ تفتیش باہر نہیں ہو سکتی, تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کا ایز نیب چیئرمین جو ہے نا کہ یہ اٹک قلعے لے جایا جائے, یہ وہیں پہ ہی تفتیش ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو تفتیش ہوئی ہوئی ہے اٹک ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ تفتیش پھر رک گئی مدر آف آل ڈیلز ہوئی, جس میں سعودیز قطری آ گئے. اور یہ جو بار بار ایک منترا ہی بن گیا ہے کہ ہماری تو بڑی دفعہ انتخاب ہو گیا, مشرف بھی کر چکا وہ بھی چکا. نہیں جناب, آپ کی تفتیش نہیں, یہ پہلی دفعہ ہے. اور یہ اب جو یہ تلملاہٹ ہے کہ وہ جا کے جو بچے بتاتے ہیں کہ ابا جی بڑے غلط سوال کر رہے ہیں, وہ ابا جی سے بھی وہ غلط سوال کیے جائیں گے. اور باقی جو ملزمان کی لسٹ میں اور بھی خاندان کی خواتین ملزمان ہیں, اس میں ملزموں کی ایکیوزڈ کی لسٹ میں ان کے نام ہیں. مرحوم بھائی کی بیگم صاحبہ بھی ان کے بیچارے, اس بیچاری کا نام بھی ہے, اور بچوں کے بھی ہیں. یہ سارے بلائے جائیں گے. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے کہ یہ والا پرانا طریقہ کار کے جناب بارے ثبوت انڈر نیب لا, اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سارے یہ دیے ہوئے ہیں کہ جناب اینٹی کرپشن کے قانون کے تحت بارے ثبوت اس پہ ہوتا ہے جس پہ الزام ہو, اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے نہیں ہے. یہ جو ان کا طریقہ کار چلتا آ رہا ہے نا کہ ہم نہیں بتاتے, نو کامنٹس, بالکل نہیں ہے. وہ 13 گھنٹے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ نہ کرتے رہے ہیں, وہ ان کے نقصان میں جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی بریک پر چلتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی ہے, جو ہے سے متعلق بات بھی ہو رہی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جب ایک تصویر حاکم وقت کے صاحبزادے کے سامنے آتی تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں آسمان گر گیا ہے, مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کو براہ راست دکھایا جاتا ہے. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اس پہ کمپیریزن ڈرا کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو ہے سے متعلق چونکہ بات چل رہی ہے, کلاسز صاحب بات کریں گے ہم لوگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی, اور ایک جو تصویر عامر صاحب سامنے آئی ہے اس کے بعد پاکستان میں اور خاص طور پر نون لیگ کے رہنماؤں کا رویہ ہم نے دیکھا ہے. یہ آسمان یہاں پر ٹوٹتا ہے, وہاں کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ تو سوال ہے کہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آج سارے ہی اس وقت چل رہی تھی صبح 4-5-6 گھنٹے جو ہے لائیو پوری دنیا میں دکھائی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو انہوں نے نکال دیا. تو الزام یہ ہے کہ کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ کہیں الیکشنز کے موقع پہ رشینز کی کوئی انفلوئنس تو نہیں تھا, اور درمیان میں جو ہے ان کے بقول انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جناب ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ صاحب جھوٹ بولتے ہیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے مجھ سے یہ اشارتاً پوچھنے کی کوشش کی کہ تم سے میں اب وفاداری کی امید رکھتا ہوں. تو ان کے بقول میں نے ان سے کہا کہ جناب مجھ سے آپ ایمانداری کی امید رکھ سکتے ہیں, کہ وفاداری سے وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ اس تفتیش کو تم بند کر دو. تو اس پہ یہ جو جس قسم کے سوال ہو رہے تھے, تو ہمارے ملک میں وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, اور یہ کلوز ڈور اور ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہی ہے. وہاں پریزیڈنٹ دنیا کا جو سب سے طاقتور آدمی ہے اس کی تفتیش ہو رہی ہے, اور یہ اوپن ہو رہی ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور کیا ہارش کویسچن ہوئی ہے. اور یہ آگے اگر گئی تو جس طرح کے بل کلنٹن صاحب کی امپیچمنٹ کی موومنٹ ہوئی تھی, امپیچمنٹ کا, ان کی بھی امپیچمنٹ وہ پاسبل ہو سکتی ہے. یہ کلاس صاحب سے جانتے ہیں اسی والے کمرے کی آپ نے بات کی, آپ کے پاس بھی کچھ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ڈاکومنٹس ہے, وہ بھی آپ سے لیں گے انفارمیشن. لیکن کلاس صاحب وہاں پر تحقیقات براہ راست دکھائی جاتی ہیں صدر کے اگینسٹ, لیکن یہاں پر اپوزیشن کہتی ہے بجٹ سیشن پر ہماری تقریریں لائیو دکھا دو, اس کے اوپر نہیں ہوتا. 15 دن سے بیکار پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. 4 گھنٹے میرا خیال ہے, کم از کم 4 گھنٹے کے قریب, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, یہ پروسیڈنگ لائیو دنیا میں دکھائی گئی ہیں.
اور پورے چینلز نے CNN کو میں دیکھ رہا تھا سارا انہوں نے کور کیا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, غلامانہ سوچ ہمارے اندر آ گئی ہے, ایک سلیو مینٹیلٹی ہے کہ ہم لوگ, ہمارا DNA اچھا نہیں ہے, ہماری شکلیں اچھی نہیں ہیں, ہمارے ذہن اچھے نہیں ہیں, لہٰذا ہم امریکنز کیسے ہو سکتے ہیں. جو پاکستان کی سوسائٹی میں اور وہاں پہ جو آپ کی ایڈوانس سوسائٹی کے درمیان ایک کنفرنٹریشن شروع ہو رہی ہے نا, جو حکمرانوں کو, پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب لوگ یہ لائیو دیکھتے ہیں چیزیں کہ دنیا میں وہاں پہ کس طریقے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں, پروبز ہوتی ہیں, اور کس طریقے کے وہاں پہ کوشچننگ ہوتی ہے, اور اپنے جو ان کے آپ کہہ سکتے پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی کتنی سکروٹنی ہوتی ہے, کتنی گرلنگ ہوتی ہے. تو نیچرلی طور پر جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل دیکھ رہی ہے, تو ان کے ذہنوں میں یہ سوالات نہیں اٹھتے ہوں گے بھی امریکن کو آسمان سے اترے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی 200 سال 150 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں, ان کی کاؤ بوائے ہم فلمیں دیکھتے ہیں, وہ تو شاید ہم سے بھی 1000 سال پیچھے تھے. انہوں نے 1962 تک, میرا خیال 64 تک امریکہ میں وہاں تو ایک بلیک وومن جو ہے وہ, یا کوئی بلیک جو تھا وہ بس میں سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا اگر کوئی گورا کھڑا ہوا ہے, اور ود ان 50 ایئرز 40 ایئرز وہ ایک اس کو بلیک کو اٹھا کے وائٹ ہاؤس میں بٹھا دیا ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں نہیں امریکہ کے ساتھ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا. میں نے ٹویٹ کیا, مطلب ایک ہماری مینٹیلٹی, جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ غلامانہ سوچ کا مالک بن جاتا ہے. ان دونوں کو کمپیئر نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی, ہم کیوں نہ کمپیئر کریں ان چیزوں کو کہ امریکنز اگر ووٹر پبلک جو ہے 34 کروڑ, ان کے بعد یہ 22-24 ہماری ہوگی کروڑ, تھوڑا سا فرق رہے گا نا آبادی میں. اب باقی چیزیں تو آپ اس میں کمپیئر کرنے کو تیار ہیں, یہ تیار کریں. یہ پاکستانی عوام کو نا ذرا تھوڑا سا جو آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں نا, ان کو کمپیئر نہ کریں. وی شوڈ کمپیئر اور کمپیل کریں کہ ایک تصویر لیک ہو گئی ہے اور لگتا ہے پورا آسمان گر گیا, میرے جیسے تبلچی, ڈرم بیٹر, خوش آمدی ایسی تقریریں کر رہے ہیں, ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب کہ تصویر کیوں آ گئی, ہماری حد تک ہو گئی ہے. یہ قومی کی حد تک تو نہیں ہوئی. اور جس وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اس میں پتہ کیا کہتا ہے ان کو سینیٹر ایک, اس نے کہا ایم سوری کہ جس آپ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیئر بڑی انکمفرٹیبل سی لگ رہی ہے مجھے, کیونکہ اس کو بار بار ادھر ادھر ہونا پڑتا تھا, اور جس چیئر پہ ہم بیٹھے ہیں وہ بہتر چیئر ہے. یہ جو ہمیں کرسی کا بتا رہے تھے نا کہ آپ نے اس کو حسین نواز کی کرسی رکھ دی ہے بڑی, اس کی دیکھیں جی اور تضحیق ہو گئی ہے, یہ سینیٹر نے اس نے کہا ہے, اس نے کہ آپ کی کرسی جو کمفرٹیبل نہیں ہے. اور جو اس نے ٹرمپ کے خلاف باتیں کی ہیں, اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں ٹرمپ جو ہے, میرے حوالے سے بھی ٹرمپ نے جھوٹ بولا ہے اور میری FBI کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا ہے. ایک اور بات اس نے قومی نے یہ پتہ بڑی خوبصورت کی ہے, اس کو جتنے سینیٹرز بیٹھے تھے سب نے اس کی تعریف کی ہے کہ یو آر ون آف دا بیسٹ مین جس نے آ کے FBI کو آ کے چلایا ہے. اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا اور میرے بغیر بھی FBI اچھی چلتی رہے گی. یہ ناگزیر جو ہے نا قبرستان ان سے بھرے پڑے ہیں, جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب نہ رہے تو اس ملک کے ساتھ یہ ہو جائے گا, عمران خان صاحب ہماری آخری امید ہے, اگر عمران خان صاحب نہ آئے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا, اگر فلاں صاحب زرداری صاحب نہ آئے تو یہ سوسائٹی آگے نہیں چل. حضور یہ سوسائٹی چلتی رہتی ہیں, لوگ یہاں پہ آپ اس میں ناگزیر کوئی نہیں ہوتے. آپ کو کامی سے سیکھنا چاہیے. یہاں پہ پچھلے یہ 15 دنوں سے عامر صاحب ایک ڈیمانڈ کی تھی اپوزیشن نے, ذرا ہماری مینٹیلٹی دیکھیں. اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ نے اسحاق ڈار کی تقریر بجٹ پہ پوری لائیو دکھائی ہے PTV کے ذریعے, ہماری تقریریں بھی دکھائیں. یہ جو ڈیموکریسی کے بڑے مامے ہم بنتے ہیں اور پڑھا کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں, ان قربانی والوں کا کام دیکھیں 15 دن سے وہ PTV پہ لائیو تقریر نہیں دکھا رہے, پوری اپوزیشن سڑک پہ آئی ہوئی ہے. انہوں نے بیٹھ کے پوری اس کی FBI کے ڈائریکٹر کی, اس کے ٹرمپ کے خلاف گواہی جو ہے پوری دنیا میں لائیو دکھائی ہے. سوالات کا سٹینڈرڈ تو دیکھتے ہیں. اور مجھے ایک میٹنگ یاد آ گئی سر, ایک آج آپ سینیٹر نے دیکھا آپ نے سر, اس میں آپ کے ریپبلکنز بھی تھے, ڈیموکریٹ بھی تھے, انڈیپینڈنٹ بھی کچھ بیٹھے تھے. کوئی لڑائی وہاں پہ ہوئی ہے, کسی نے ٹرمپ کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اس دن دیکھا, مجھے یاد ہے جس دن یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہیئرنگ تھی صاحب, اس میں نیب, FIA, اس میں SCCP, اسٹیٹ بینک اور FBR کے لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ ٹیسٹ آ کے بتائیں. جناب وہاں پہ نواز شریف کے 5-6 جو ممبران ہیں ان کی پارٹی پہ, انہوں نے ان کے ساتھ تقریباً لڑنے پہ آ گئے شیخ رشید سے, باقی لوگوں سے, کہ تمہیں جرأت کیسے ہو رہی ہے نواز شریف کا نام لینے کی. عارف علوی صاحب سے معافی منگوائی تھی, اور وہ بھی 2 سے 3 بار, کہ تم نے یہاں پہ نام کیسے لے لیا حسین نواز کا یا حسن نواز کا. ساری معافی منگوائی تھی, عارف علوی نے معافی مانگی تھی. یہ پاکستان کو ذرا سمجھنا چاہیے, ہمارے سینیٹرز کو, ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران کو, ان کو یہاں سے انسپریشن لینی چاہیے کہ دنیا میں آپ کی جمہوریت بچ سکتی ہے ٹرانسپیرنسی کے ذریعے. جو جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہے, اس سے اتنے ہی زیادہ سخت سوالات ہوں گے. اور یہ کمپیریزن ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں بجٹ پہ سپیچز آپ لائیو نہیں دکھا سکتے. آپ اس میں ایک تصویر آج آپ کی تضحیق ہو جاتی ہے, وہاں پہ تضحیق تو نہیں ہوتی, قومی کی بھی تضحیق نہیں ہو رہی کہ وہ بالکل انکمفرٹیبل کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کے سامنے 30 لوگ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, اور نہ ٹرمپ کی وہاں پہ بےزتی ہو رہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ جھوٹا ہے یہ. اور پلس جو پاکستانی سٹائل ہے, وہ کہتے ہیں مافیا پھر نہیں آتا, کہ اس نے کہا کہ ٹرمپ مجھے چاہتے تھے, قومی نے کہا کہ میں ان کا ذاتی وفادار بن کے رہوں, تو قومی کہتے ہیں ریفیوزڈ.
اگر یہ اور اس کی 10 سال کی پوسٹ تھی, یہ چوتھے سال وہ برطرف ہوئے, 10 سال یہ سیٹ تھی, اس نے اپنے 6 سال کمپرومائز کیے اپنے اس پہ پرنسپل پہ کہ میں آپ کا ذاتی وفادار نہیں ہوں, میں یہاں ریاست امریکہ کا وفادار ہوں, میں یہاں امریکی عوام کا وفادار ہوں. پاکستان میں یہاں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے چیئرمین نیب ہو, ایف آئی اے کا ڈی جی ہو, ایف بی آر کا ہو, اسٹیٹ بینک کا ہو, نیشنل بینک کا سعید احمد لاگجے, یہ تو وفاداری کی وہاں پہ قسمیں لے کے آتے ہیں. ان چیزوں کو پاکستان کے لوگوں کو انسپریشن لینی چاہیے, آپ کو کمپیریزن ڈرا کرنے چاہیے, آپ کو ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ کے یو ایس اے میں کوئی آسمان نہیں گرا آج, نو اسکائی فیل, تو حضور ہمارے ہاں یہ آسمان کیوں گرنا شروع ہو جاتے, کسی کی تصویر آ گئی ہے, بےزتی ہو گئی ہے, آپ لائیو نہیں دکھائیں گے پارلیمنٹ کی کوریج کے اسحاق ڈار صاحب کی ان کا بجٹ خطرے میں پڑ جائے گا, اب نواز شریف صاحب کی جو حکومت دولی نہیں ہو سکتی. جناب یہ پاکستان کے بیوروکریٹس کے لیے نا ایک بہت بڑا تماچا ہے جو آج اس نے کہا ہے, اس نے قومی نے کہا ہے کہ میں نے ٹرمپ کا ذاتی وفادار بننے سے, ذاتی حلف دینے سے انکار کیا, میں نے امریکنز اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ پریفر کیے. اس نے 6 سال اپنی نوکری چھوڑ دی, اس نے کمپرومائز نہیں کیا, اس لیے امریکن جو سوسائٹیز بڑی بنتی ہیں. بالکل, سسٹم کو بہتر اور اسٹیٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کمپیریزن ڈرا کرنا بڑا ضروری ہے. کمپیریزن کے اوپر چلیں گے, آپ کے پاس کچھ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ڈاکومنٹس ہیں عامر صاحب. حکومت منصوبے بڑے لگا رہی ہے, پلانٹس بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ تو قابو نہیں آ رہی. پاکستان میں آج کل جو پیسہ بنانے کا جو طریقہ ہے سب سے زیادہ وہ پاور جنریشن میں ہے کہ آپ بجلی بناؤ, مال بناؤ. یہ بہت بڑا ایک فراڈ ہے. ایک زمانے میں چینی کے لائسنس دیے جاتے تھے پیسہ بنانے کے لیے, اب یہ پاور جنریشن ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مال بن رہا ہے. کہ جب یہ نون لیگ آئی تھی تو اس وقت جو ہے بجلی کا ظاہر ہے بحران تھا. حالت یہ تھی کہ 18,000 کی ہماری کیپیسٹی صلاحیت تھی بجلی بنانے کی, اور اس وقت جو ہے نا 5-6 ہزار روپے کا جو تھا گیپ تھا جو بن رہی تھی اور صلاحیت میں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمیں جو ہے نا یہ اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اصل مسئلہ مس گورننس کا ہے بجلی کے شعبے میں, یہ ٹھیک کر دیں گے تو جو ہے نا جناب مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں انہوں نے بحران کو استعمال کرتے ہوئے وہ 480 ارب روپیہ دیا تھا آئی پی پیز کو, جو پیسے مشکوک انداز میں دیے گئے اور ہم فالو اپ کرتے رہے ہیں. اب جا کے سینٹ کمیٹی نے کہا کہ جناب نیب سے تفتیش کرائیں, غلط پیسے بنائے گئے. اس کے بعد 4 سال گزرنے کے بعد جو ہے ابھی بھی جو ہے رمضان کے اندر 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور آج بھی اس طرح ایک نیا اٹیمپٹ ہو رہا ہے پیسہ بنانے کا. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ابھی 425 کے قریب جو ہے نا گردشی قرضہ جو ہے نا وہ دوبارہ بڑھ گیا ہے. اور اس دفعہ کیا کر رہے ہیں, واردات یہ ہو رہی ہے کہ قسطوں میں چپ کر کے اتارا جا رہا ہے. پہلی قسط جو ہے نا 41 بلین کی بتائی گئی ہے کہ وہ دی جا رہی ہے آئی پی پیز کو ریفارم کیے بغیر. خرابی جو ہے وہ ہے کہ کیپیسٹی آپ کی موجود ہے, جو پلانٹ پہلے لگے ہوئے ہیں جو نہیں چل رہے یا غلط چل رہے ہیں, انفیشنٹ ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے یہ روز جاتے ہیں, کبھی بھکی چلے جاتے ہیں, وہ وہاں پہ فیتے کاٹتے ہیں, کبھی یہ ویلی بہادر شاہ چلے جاتے ہیں. بائی دا وے یہ دونوں پروجیکٹ جو نا بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال بند پڑے ہوئے ہیں, فی الحال بند پڑے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یہ ان کو ٹھیک کیے بغیر اب نئے جو پلانٹ لگائی جا رہے ہیں, اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے مظفر گڑھ اور رحیم یار خان کے جو ہے نا وہ پہلے بین لگا دیا تھا کہ کیپیسٹی نہ بڑھاؤ, پہلے کیپیسٹی آلریڈی بڑی بن گئی ہے. یہ جو اس میں جو آلریڈی کیپیسٹی جو نہیں چل رہے, یہ سینٹ میں کل پرسوں انہوں نے فگرز دیے ہیں کہ اس کے اوپر کیپیسٹی چارجز 72 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر سود 88 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے. ان کو ٹھیک نہیں کر رہے, نئے پلانٹ لگائی جا رہے ہیں کیونکہ نئے پلانٹ میں پیسہ بن رہا ہے, اور یہ جو چیز جو خراب ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اصل یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے جس طرح یہ جتنے جو یاد رہے کہ شروع سے پلاننگ کے ساتھ ہوا کہ پہلے مصدق ملک صاحب کے ٹیکر گورنمنٹ میں لائے گئے کلاس صاحب, اس کے بعد اس گورنمنٹ میں ریٹین کیے گئے, اور وہ مجھے اطلاع کسی نے دی کہ جناب داؤد رزاق صاحب کی بتایا جاتا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ لگایا گیا. یاد رہے کہ اس کے بعد پھر یہ اینگرو کا پلانٹ جو ایل این جی کا جو فلوٹنگ والا ہے وہ ان کو پھر دیا گیا. ابھی بھی سیکنڈ ایل این جی کے اندر بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ وہ جو ہے, تو یہ بھی پرانے کو ٹھیک کیے بغیر پیسہ بنانے کے نئے پروجیکٹس کیپیسٹی کے کرے جا رہے ہیں,
اور وہ نئے گردشی قرضے کو دوبارہ اس صحیح طریقے بالکل ہے. اب وہی عامر صاحب کریٹ کر کے رمضان کا مسئلہ بجلی دے بالکل کام وہی ہوگا جہاں سے مال پانی بنے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت ہو یا پھر پاکستان, دونوں ملکوں کا کسان اپنے حقوق کے لیے رل کر رہ گئے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام مقابل میں ہم نے ہپکو پاور پلانٹ نارووال کا کیمیکل ملا زہریلا پانی نہر میں ڈالنے کا معاملہ اٹھایا تھا, اس کا فالو اپ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کسانوں کے حقوق سے متعلق تو ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ ہم نے اپنے ہی پروگرام میں ہپکو پاور پلانٹ نارووال کا جو کیمیکل ملا زہریلا پانی نہر میں ڈالا جا رہا تھا اس کا معاملہ اٹھایا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ نارووال سے 92 کے رپورٹر میاں خورشید موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میاں عارف خورشید, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہم نے سٹوری کی تھی نارووال کے حوالے سے کہ کس طرح سے کیمیکل ملا زہریلا پانی نہروں میں ڈالا جا رہا ہے, زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اب کیا وہاں پر تازہ ترین صورتحال ہے, اپڈیٹس کیا ہیں وہاں پر؟ جی بالکل, نارووال کے نواحی گاؤں ارودہ خزانہ میں 62 ایکڑ پر ہپکو پاور پلانٹ جو ہے وہ 2010 سے کام کر رہا ہے. اہل علاقہ کے مطابق ہپکو پاور پلانٹ کے زہریلے فضلے اور سے ان کی زمینوں کی زرخیزی بری طرح متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے کیمیکل شدہ پانی سے ان کے جانور بھی مر رہے ہیں. کئی بار انہوں نے جانوروں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کروائی ہیں, اور لیکن آج ہپکو پاور پلانٹ اتنا باثر ہے کہ آج تک کسی ایک جانور کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ منظر یہاں پر نہیں آنے دی. ایک مقامی ذمہ دار سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ غیر موسمی سبزیاں جو ہے نا وہ لگائی تھیں, اور ہپکو پاور پلانٹ کے دھوئیں اور اس کے کاربن پارٹیکلز کی وجہ سے جو میری فصلیں خراب ہوئیں. اور انہوں نے ہپکو پاور پلانٹ والوں نے اپنی منٹس آف میٹنگ میں یہ مانا کہ ہمارے یہ دھوئیں اور اس کے کاربن پارٹیکل کی وجہ سے جو ہے آپ کی فصلیں خراب ہوئی ہیں, اور اس کا ہم آپ کو ڈیمیجز پے کریں گے. لیکن 6 سال گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے آج تک اسے ڈیمیجز نہیں دیے. دوسری طرف ہم محکمہ ماحولیات کی طرف آتے ہیں تو محکمہ ماحولیات نے 2 دفعہ ہپکو پاور پلانٹ کو ہیئرنگ نوٹس دیے ہیں, اور محکمہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے جو ہے قانون ہے کہ اس میں تیسرا ہیئرنگ نوٹس نہیں ہوتا, اس کے بعد ای پی او جاری ہونا ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر, جو آج تک جاری نہیں ہوا. اس کے علاوہ نارووال جو آفس ہے انوائرمنٹ کا, انہوں نے 2014 سے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب کو بارہا لکھا ہے کہ اس کے دھوئیں سے اخراج ہونے والی گیسوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا جائے, اور ہمیں جو ہے نا موبائل وین بھیجی جائے. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی سٹوری کے بعد بڑی خوبصورت سٹوری آپ نے کیا انوائرمنٹ پہ, وی مسٹ اپریشیٹ یو کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوا, کیونکہ کوئی بعد میں آپ بتا رہے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے نہروں کی صفائی شروع کر دی, کوئی صلح صفائی کی کوششیں شروع کر دیں, ایف آئی آر واپس لے لیا ایس ڈی او وغیرہ نے. ذرا اس پہ ہمیں بریفلی ذرا جلدی سے بتائیے گا کہ آپ کی سٹوری کے بعد کیا ہوا جب یہ ہم نے بریک کی تھی اپنے پروگرام میں. جی اس کے بعد انہوں نے 48 گھنٹے کا ایس ڈی او سے ٹائم لیا تھا کہ 48 گھنٹے میں ہم نہر کی صفائی کر دیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے نہر کی صفائی بھی کی, اور اس کو جو کیمیکل شدہ ویسٹ اور فضلہ والا پانی تھا جو وہاں سے اخراج کر رہے تھے اس کے پائپ بھی انہوں نے بند کر دیے. اور جب ہماری اس سلسلہ میں مینیجر ہپکو سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ کسی کا کوئی جانور نہیں مرا اور نہ ہی کسی کی فصلیں خراب ہوئی ہیں, اور تمام ادارے جو ہیں ہمارے سے بڑے خوش ہیں, اور کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا منظر عام پر نہ آنا, موبائل وین کا آج تک نہ پہنچنا, 2 ہیئرنگ کے بعد ای پی او جاری نہ ہونا, یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس بات کی ثبوت ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں ہپکو سے بہت خوش ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ عارف بتایا تھا لوگوں کی بھینسیں مری تھیں, وہ تو ہمارے پاس 60 پڑے ہوئے, لوگوں کی بھینسیں مری تھیں, سائنس کے پرابلم ہوئے تھے, اور اس کے بعد ایس ڈی او میرا خیال ہے اس نے جا کے ایف آئی آر تک واپس لے لیے. بہرحال عارف یو آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. آپ پلیز اسی طرح سٹوریز وہاں سے یا ہیومن انٹرسٹ کے نکالتے رہیں, ہم بھی فالو کرتے رہیں گے, اپنا دباؤ رکھیں اور ہمیں اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیے گا. گڈ سٹوری, کیپ دا گڈ جاب, ویل ڈن, تھینک یو. ہوگا کیا کہ احسن اقبال صاحب جن کا یہ حلقہ ہے وہ پلاننگ کے انچارج ہیں, اور اس کے اوپر چیک جو ہوتی ہے, چیک کرنے والی ہوتی ہے گورنمنٹ.
جہاں گورنمنٹ خود وہ فیتے کاٹنے میں صرف انٹرسٹڈ ہے اور ساہیوال کا آپ کول پلانٹ کا شور بچاتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ جو پلانٹ پہ پلانٹ لگائی جا رہے ہیں ان کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہوگا. گورنمنٹ تو فیتے کاٹنے میں انٹرسٹڈ ہے. صرف جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ صاحب میں نظر مار رہا تھا پنجاب کے بجٹ پہ کہ انوائرمنٹ کے لیے باقی ساری چیزوں کے لیے پیسہ چل رہا ہے, انوائرمنٹ میں نہ ہونے کے برابر ایلوکیشن ہوئی ہے. سو ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے. سب سے بڑے آپ جو ہے نا پلانٹ انرجی کے لگا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کے کیا چیکس ہیں. انوائرمنٹ ایجنسی بند ہی کر دیں, بجٹ بچا کے وہ پیسے بھی خود لا کر گھر لے جائیں. وہ یہی کریں گے شاید ایسا ہی ہو جائے. ذرا کسانوں پہ جاتے ہیں. 26 مئی کی تاریخ ہو, اسلام آباد میں کسان سڑکوں پر آئے گا تو شیلنگ ہوگی, لاٹھی چارج کیا جائے گا, مگر بھارت تو انتہاؤں کو ہی چھو گیا. ہمارے ہاں بھی کوئی یہ کسر نہیں رکھی گئی. آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے دور میں درجنوں دفعہ یہ پاکستانی ہمارے پنجاب کے ان کو داد دیں تھوڑے سے پنجاب کے کسانوں کو اور کسان آرگنائزیشن کو کہ کچھ آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب سڑک پہ آتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں آئے تھے 5-6 دفعہ آئے تھے, دھرنے بھی دیے, بیٹھے بھی رہے, دودھ بھی انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنے سڑکوں پہ انہوں نے آپ کے آگے پھینکے, آلو بھی پھینکے. اب آپ دیکھ لیں کپاس کے ساتھ جو حشر ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں مارا انہوں اسلام آباد آئے تھے, اندر جائیں گے کسان کی بڑی تقریریں کریں گے پارلیمنٹ میں کہ کسان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, باہر سڑکوں پہ تشدد کریں گے. سو پاکستانی کسان بھی پیٹ رہے ہیں. دا گڈ نیوز از کہ پاکستانی کسان جو ہے نا اب آرگنائز ہو رہے ہیں. سندھ اور بلوچستان KPK میں آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن پنجاب کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ دباؤ دینا شروع ہو گئے. انڈیا میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. جو سب سے زیادہ آپ کا طبقہ ہے وہی, اس میں 5 کسان وہاں پہ آپ نے مار دیے پولیس نے. ہمارے ہاں تو 76 تک بھی کام پہنچ گیا نا کہ ان کو مارو, پٹائی کرو, چلو فیئر انف بچت ہو گئی. وہاں پہ انڈیا میں جو انہوں نے کیا ہے کہ آج میرے کا راہل گاندھی کا میں اس کا بیان پڑھا تھا کہ 50 ارب کے پتہ نہیں کتنے سے زیادہ انہوں نے قرضے معاف کر دیے. کسانوں کے قرضے انڈیا میں معاف نہیں کیے جا رہے. یہ جو غریب ہے نا وہ کسان یا مزدور ہو, وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو, حکومتوں کا ٹریٹمنٹ وہی ہے. وہاں پہ بھی مودی صاحب جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے ہیں, وہ بھی بڑے بگ بزنس مین کے ان کے فرینڈلی ہیں. ان کی بھی یہ پرائرٹیز میں کسان نہیں ہے. کانگریس کو کچھ بھی کہیں اس میں کرپشن کے الزامات ہیں, باقی دیگر ہیں, کیونکہ وہاں پہ اب اس کے نہرو ڈائنسٹی دیکھتے ہیں یا ایون گاندھی صاحب کو دیکھتے ہیں. سو ان کے لیے کسانوں کا بڑا سافٹ تھا. جیسے ہمارے ہاں یہ پیپلز پارٹی کا بھی کلیم کرتی تھی, بھٹو صاحب کرتے تھے سوشلزم لے کے آئیں گے, اس میں کسان مزدور بلا بلا. سو ایسے وہاں پہ نہرو فیملی جو ہے وہ کسی حد تک وہ کسانوں کے یا مزدوروں کا کچھ خیال رکھتی تھی, اور بعد میں پچھلی حکومت میں بڑے ان پہ کرپشن کے الزامات لگے جس سے لوگ متنفر ہوئے. سو پاکستان میں بھی بزنس مین جب آتے ہیں پاور میں سر, وہ نواز شریف صاحب ہیں, کسانوں کی ٹھکائی ہوتی ہے, ان کو فصلوں کا اچھا ریٹرن نہیں ملے گا, ان کو باہر دانے کے مسائل ہوں گے, ان پہ ٹیکسز لگتے رہیں گے, اور یہ کسان یہاں پہ آ کے, میرے خیال 2 ہفتے پہلے کی بات ہے سر, انہوں نے مارا اسلام آباد میں ٹھکائی کی ہے. انڈیا کا کسان پاکستانی کسان سے زیادہ تکلیف میں, وہاں تو خودکشیاں کرتے ہیں بیچارے. ان پہ لون ہے کہ انڈیا میں بہت سارے جو کسان ہیں قرضہ ادا نہیں کر سکتے, وہ خودکشیاں کرتے ہیں. وہ وہاں پہ جو یہ دوائی ہوتی ہے نا وہ کھیت میں ڈالتے ہیں, جو پیسٹیسائڈ, وہ پیسٹیسائڈ کھا لیتے ہیں وہاں پہ یا پی لیتے ہیں وہاں پہ. سو حکومتیں ایک جگہ ہوتے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہو, جب یہاں بزنس مین ہوتے ہیں تو بھی کسان کو ٹھکائی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں, وہاں پہ مودی صاحب کا اس میں دیکھتے ہیں, ان کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں خیر ریاست مدھیہ پردیش, سوری مجھے نہیں پتا وہاں پہ کانگریس ہے یا یہ BJP ہے, بہرحال جو بھی ہے وہاں پہ میرا خیال ہے وہاں کا کسان ہو یا ہمارا کسان ہو, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. کیونکہ میں خود ایک عدد کسان کا اس کا یہ بچہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایک آپ کی کسان فیملی کیسے فیل کرتی ہے. تو اٹس اے ٹیریبل سچویشن. باقی عامر صاحب سے ذرا, ملکوں کا کسان رولا پڑا ہے عامر صاحب. یہاں 2-3 سال پہلے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے کسان پیکج اناؤنس کیا تھا, 300 ارب روپیہ اس کے اندر. کتنا فائدہ ہوا اس کا کوئی 45 یا 40% جو ایلوکیشن ہوئی, اس سے زیادہ ایلوکیشن ہی نہیں ہوئی. اس دفعہ میں بجٹ پہ نظر مار رہا تھا ان کے, تو 21 بلین انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر جو 15 بلین ہے وہ تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو پیکج ہے, جو صوبوں کی کنٹریبیوشن ہے وہی ہے. باقی جو ہے IMF اور ان کے بلا کے 6 بلین وہ والا ہے. کچھ اسکیمیں بھی ہیں, مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پرائرٹیز میں نہیں ہے. تھوڑی سی ایلوکیشن الیکشن ایئر کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہماری کپاس کی فصل پوری نہیں ہو رہی. 14 ملین بیلز ہوتی تھی کلاس صاحب, پچھلے سال 10 ہوئی تھی, اس دفعہ شاید 11 کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں. سیدھا ایسا حساب ہے, 1 ملین جب بیل کم ہوتی ہے نا تو 0.5% کا GDP کا فرق پڑ جاتا ہے. 3 ملین بیلز کا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے GDP گروتھ ریٹ میں سے 1.5% نکل جاتا ہے. ہماری ساری اکانومی اور ہمارا سارا معاشرہ
ظاہر ہے لیبر امپلائمنٹ جو ہے نا وہ انڈسٹری یا اس میں 70% جو ہے نا وہ زراعت سے نکلتا ہے. تو زراعت اور کسان اگر نہیں ہوں گے تو ملک کہاں سے بالکل یہ کہا جا سکتا ہے بھارت ہو یا پاکستان، کسان اپنے حقوق اور انصاف، یہ دونوں چیزیں ان دونوں ملکوں میں کسانوں کو کبھی نہیں ملتی. بریک لیں گے، پروگرام بلکہ اپنے اختتام کو پہنچتا، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.